बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हम कदम के साथ नासिर महमूद खान हाजिर खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे। हफ्ते में एक बार आपसे हमारी मुलाकात होती है और इस प्रोग्राम को ख़ास तौर पे हम आपके लिए इसलिए लेके आते हैं कि कुछ हालात हाजरा जो आप सारे हफ्ते में देखते रहते हैं, उनमें से कुछ ऐसी खबरें जिनका ताल्लुक़ इस खित्ते से और बैनुल-अक़वामी सतह पे कुछ ऐसे हालात व वाक़यात से होता है जिनका बिल वास्ता या बिला वास्ता असर इस खित्ते पर पड़ता है। प्रोग्राम में हमारे साथ आज मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुहक्किक हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर पर खासी गहरी नज़र है इनकी, डॉक्टर शफ़क़त मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज जो हमारा प्रोग्राम है वो इस लिहाज से बहुत अहम है कि हमारा दोस्त पड़ोसी मुल्क है चीन, और चीन के साथ हमारे ताल्लुकात और हमारे जो दोस्ताना रवाबित हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं, बल्कि अब ये एक ज़रबुल मिसल का दर्जा इख्तियार कर गए हैं। हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ की जो हुक्मरान जमात है, उसके 100 साल मुकम्मल हुए हैं। उस हवाले से पाकिस्तान में भी कुछ तकरीबात हुई, कुछ आज हम अपने प्रोग्राम में उनका भी ज़िक्र करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले हम अपने सामीन को, अपने नाज़रीन को दिखाएं एक रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट उस इलाके से है जिस पे मगरिब को कुछ तकलीफ़ है, और वो इलाका है चीन का खुद इख्तियार इलाका है सिंकियांग। और वहाँ पे जब भी ख़ास तौर पे अमेरिका जो है वो ये कहता है कि जी वहाँ पे इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, मजहबी आज़ादी नहीं है, जबकि आपने भी देखा है, हमें भी मौका मिला कि ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। बहुत ही खूबसूरत इलाका है। हमारे साथी हैं शाकिरुल्लाह, उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। नाज़रीन ये रिपोर्ट देखते हैं और आपको दिखाते हैं सिंकियांग की कुछ झलकियाँ, और वहाँ पे ख़ास तौर पे जब मजहबी आज़ादी की बात होती है उसका भी इसमें ज़िक्र रहेगा। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चीन के सिंकियांग उइगुर खुद इख्तियार इलाके की दारुल हुकूमत उरुमची में आपका खैर मकदम करते हैं, और हम आपको बताएंगे कि यहाँ लोगों को कितनी मजहबी आज़ादी हासिल है, यहाँ की जो सकाफतें हैं उनकी किस तरह हिफाजत की जाती है, और सिंकियांग के हुस्न के बारे में भी आपको बताएंगे। तो अगले 8 दिन तक हमारे साथ रहिए। सिंकियांग उइगुर खुद इख्तियार इलाका चीन में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबाई इंतजामी इलाका है, जो रकबे के लिहाज से 2 पाकिस्तान से भी ज्यादा है, लेकिन इसकी आबादी मुल्क की कुल आबादी के 2% से भी कम है। सिंकियांग में 56 कौमियतें आबाद हैं, जिनमें खान, उइगुर, काज़क, हुई, मंगोल, किर्गिज, ज़ेबी, ताजिक, उज़्बक, मंचू, दावड़, तातार और रूसी समेत कई दीगर कौमियतें शामिल हैं। इन कौमियतों में ज्यादातर लोग इस्लाम के पैरोकार हैं। चीनी आईन में वाज़ेह तौर पर अवामी जमहूरियत चीन के शहरियों को मजहबी आज़ादी की जमानत दी गई है। मुल्क आम मजहबी सरगर्मियों की हिफाजत करता है, ताहम किसी को भी ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस होने की इजाज़त नहीं जो मुआशरती नज़्म व ज़ब्त को मुतासिर करे या शहरियों के हुकूक को नुकसान पहुँचाए। इस दौरे के दौरान हमें मालूम हुआ कि सिंकियांग के सदर मकाम उर्मची में इस्लामिक इंस्टीट्यूट जैसे इमामों की बाज़ाब्ता तरबियत के लिए 4 स्कूल मौजूद हैं। ज्यादातर ट्यूशन फीस हुकूमत मुहैया करती है। यहाँ के ज्यादातर असातिज़ा मिस्र, पाकिस्तान, लीबिया और दीगर ममालिक में इस्लामी यूनिवर्सिटियों से फारिग तहसील होने के बाद चीन वापस आए हैं। तलबा ग्रेजुएशन के बाद बैचलर डिग्री हासिल करते हैं। इससे सिंकियांग में इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस को यकीनी बनाया जाता है। सिंकियांग में वसी व अरीज़ मैदान, खूबसूरत मनाजिर, रसबरे फल और मुतअद्दिद कौमियतें हैं, और हर कौमियत की अपनी सकाफती रिवायात और रिवाज हैं। इसी वजह से कौमियती खुसूसियात की हामिल सयाहत सिंकियांग का मुनफरिद तरक्याती जरिया बन चुका है। उर्मची इंटरनेशनल ग्रैंड बाजार, तियानशान तियानची झील, सीरम झील, यिली लेवेंडर गांव और नालाती ग्रासलैंड, ये तमाम सिंकियांग के अहम सियाहती मंसूबे हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर खूबसूरत मनाजिर कौमियती रस्म व रिवाज के साथ मिल जाते हैं, जो बड़ी तादाद में सयाहों को इसका तजुर्बा करने के लिए राग़िब करते हैं। सयाहत सिंकियांग के तमाम इलाकों के लिए रोज़गार के हल, माशी आमदनी में इजाफे और गुर्बत से निजात की कुंजी बन चुकी है। जी ये रिपोर्ट आपने देखी, और डॉक्टर साहब मजहबी आज़ादी हो, इंसानी हुकूक के मामलात हों, सिंकियांग के इशू को लेके वेस्ट और ख़ास तौर पे अमेरिका हमेशा से अंगुश्त नुमाई हमें करता नज़र आया है।
چین پہ کہ یہاں پہ یہ صورتحال ویسی نہیں ہے جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بقول ان کے جو ہیں. لیکن آپ نے یہ رپورٹ بھی دیکھی اور ویسے بھی آپ بڑا قریب سے آپ نے جانتے ہیں سارے معاملے کو. اس رپورٹ کے حوالے سے اگر آپ کچھ تھوڑا سا بتائیں تاکہ پھر ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں. بنیادی طور پہ دیکھیں نا وہاں پہ لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں اور کس طرح پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ان کے بارے میں. یہ رپورٹ نے اس پہ واضح کیا. اس سے پہلے بھی ہم کئی رپورٹس دکھا چکے ہیں پروگرام میں کہ وہاں کس طرح مثلا ہم نے بات کی تھی رمضان شریف میں کس طرح مساجد میں لوگ آتے ہیں, عید پہ کیسے اجتماعات ہوتے ہیں. اب نیکسٹ جو ہے بقرعید آنے والی اس پہ لوگوں کیا اہتمام کرتے ہیں. پھر وہ چینی حاجی آپ نے دیکھا ہوگا پنڈی میں ایک باقاعدہ طور پہ یہاں پہ حاجیوں کے کیمپ لگتے تھے. چینی حاجی جس زمانے میں بہت اتنا ایڈوانس یہاں سے ہو کے چین کے حاجی یہاں آتے تھے اور پھر آگے جاتے تھے حج کا عمرہ یا حج کی پرفارمنس کے لیے. تو وہاں پہ مذہبی آزادی وہ جو جس اینک سے ویسٹ دیکھ رہا ہے وہ ایک پروپیگنڈے کا اینگل ہے. اس لیے شاید اس کو ہم پروپیگنڈا ہی کہیں گے کیونکہ اگر ایک چین کا ایک علاقہ خود اختیار علاقہ جہاں پہ وہاں کے اپنے لوگوں کی حکومت ہے, سنکیانگ ایک ایسا علاقہ جس میں صرف ایک یعنی بغیر مسلم نہیں باقی اور 11 سے زیادہ قومیتوں کے لوگ آباد ہیں, تو ان کا سب کا ڈفرنٹ ریشو ہے. تو ظاہر ہے کہ جب ایک علاقے میں ملٹی ایتھنک ایک سوسائٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کے جو رسم و رواج ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں, مذہبی رسومات ہیں, پھر مذاہب کے اپنے اپنے جو عقائد کے مطابق تمام لوگ پرفارم کرتے ہیں. تو ویسے ہی وہاں پہ ہے. لیکن چونکہ چین کو انہوں نے انٹرنیشنلی کنٹین چائنا پالیسی کے تحت انہوں نے چاہے سنکیانگ کا مسئلہ ہو یا ہانگ کانگ ہو اس پہ انہوں نے تھوڑا سا چین کو ٹف ٹائم دینے کے ہر مہینے ہر سال ایک رپورٹ ریلیز کرنی ہوتی ہے اور رپورٹ میں اس کا ذکر کر دیتے ہیں. اور جہاں تک کچھ ایکٹیوسٹ کی بات ہے وہ تو کسی بھی ملک کے لیے تھوڑا سا ایکٹیویزم کہیں رکھ کے وہ ایکٹیوسٹ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں جی وہاں تو بڑی جاتی ہے, اور ان کے انٹرویو وہ چلا. اصل کہانی کچھ اور ہے اس کے پیچھے. اصل کہانی ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ کنٹین چائنا پالیسی کہ کسی نہ کسی طرح چین کو انہوں نے پولیٹیکلی روکنے کی کوشش پہ رکھنا چاہتے ہیں. ابھی 100 سالہ تقریبات چین میں تو خیر بہت ہی بھرپور طریقے سے ہوئی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی. پاکستان میں جو ہمارے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب انہوں نے بھی اس حوالے سے بہت ہی اہم خطاب بھی کیا اور چائنیز میڈیا کو انہوں نے انٹرویو بھی دیا. انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں یہ بات خاص طور پہ یہ سنکیانگ کے معاملے پہ بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان چین کی اس پالیسی کے بالکل ساتھ کھڑا ہے اور اس کو انڈورس کرتا ہے, چاہے وہ سنکیانگ کا معاملہ ہے چاہے وہ ہانگ کانگ کا معاملہ ہے. پاکستان کے اس سٹانس کو اگر آپ دیکھتے ہیں, پاکستان کے تعلقات چونکہ امریکہ کے ساتھ جیسے بھی رہے ہیں لیکن ہمیں ایک کبھی یہ ٹلٹڈ سا ہی معاملہ نظر آیا ہے. وزیر اعظم صاحب کے اس بیان کو, اس خطاب کو خاص طور پہ سنکیانگ کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ بنیادی طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں پاکستان کی جو پالیسی تھی, کیونکہ انہوں نے اپنے جو پالیسی بیان دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ چینی میڈیا کو جو وزیر اعظم کا ایک تفصیلی انٹرویو ہے یہ ایک بہت بڑی پالیسی کی وضاحت ہے, یا سمجھ لیں پالیسی کو ری انفورس کرنے کی بات پاکستان کی طرف سے آئی ہے ٹورڈز چائنا. کیونکہ بہت ساری بحثیں چل رہی تھی کہ جب امریکہ اور یورپ چونکہ وہ چین پہ دباؤ کے حربے استعمال کر رہے ہیں تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا. تو وزیر اعظم نے اس پورے انٹرویو میں مجموعی طور پہ بہت سارے ایشوز جو چین ریلیٹڈ پالیسی ہے اس پہ کھل کر اظہار کیا اور بتایا کہ پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں, پاکستان اسی طرح کھڑا ہے, چین کے ساتھ جو دوستی ہے وہ اسی طرح قائم ہے. اچھا, اس مسئلے پہ سنکیانگ کے مسئلے پہ ہمیشہ یہ سوال اٹھایا جاتا تھا مسلم اینگل سے بات کرتے ہوئے, تو وزیر اعظم نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بڑے واضح طور پہ کہا. پہلا تو انہوں نے کہا کہ ہم چین کے موقف کو تسلیم کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے تعلقات بھی اور ہم نے اس کو دیکھا. دوسرے انہوں نے یہ کہا کہ چین کا موقف اس سے بالکل مختلف ہے جو ویسٹرن میڈیا پورٹرے کرتا ہے. یعنی انہوں نے اس اینگل کو دیکھا کہ مغربی میڈیا, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان میرا خیال ہے مغربی میڈیا کو وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ مغرب کو بھی جانتے ہیں کہ کس طرح وہاں ٹویسٹ ہوتا ہے, یعنی سٹوری کو ٹویسٹ کیسے دیتے ہیں. تو آپ اور ہم بھی ظاہر ہے میڈیا سے تعلق ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ سٹوری کو سپن اور ٹویسٹ کیسے کرتے ہیں. تو سپن اور ٹویسٹ کو واضح کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم سنکیانگ کے مسئلے پہ چین کے موقف کی نہ صرف حمایت کرتے ہیں بلکہ اس پہ جو ہائپوکریسی یعنی جو ایک دوہرا معیار اپنایا جا رہا ہے اس کا بھی انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ جتنی وائلیشن کشمیر میں ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی یا دنیا کے اور خطوں میں ہو رہی ہے, وہاں مغربی میڈیا کو کیا ہو جاتا ہے. یہ پرائم منسٹر نے سوال اٹھایا اپنے اس انٹرویو میں.
تو یہ جو انٹرویو ہے بنیادی طور پہ اگر ہم سنکیانگ کے حوالے سے پرائم منسٹر کے موقف کو دیکھیں تو ایک بڑا واضح موقف ہے. انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کو کلیئر کیا ہے کہ اگر تو ہانگ کانگ کا یا تائیوان کے حوالے سے کوئی ایسا مسئلہ سامنے آتا ہے جس میں ون چائنا پالیسی کی بات ہے تو پاکستان اس پہ بھی چین کے ساتھ ہے. ون چائنا پالیسی کا مطلب ہے کہ ہانگ کانگ چین کا حصہ ہے. اگر وہاں کے کسی حوالے سے کوئی پروپیگنڈا یا ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کشمیر پہ بھی کریں, آپ باقی جگہ, وہاں تو اس سے بڑی وائلیشن ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی, تو وہاں آپ کیوں نہیں بولتے, وہاں آپ کو یہ معاملات کیوں سمجھ نہیں آتے. سنکیانگ کے بارے میں چونکہ انہوں نے خاص طور پہ سوال عام طور پہ اٹھایا جاتا ہے کہ پاکستان کی شاید صرف مسلم اینگل سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ وہاں پہ مسئلہ یہ صرف مسلم اینگل کا نہیں ہے, وہاں پہ خود اختیار علاقہ ہے سنکیانگ کا جس میں ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے, وہ اس میں مختلف طرح کے لوگ آباد ہیں اور سب کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق, جیسے کہ رپورٹ میں بھی. اور یہ ابھی جتنی جو رپورٹ سامنے بھی آئی ہیں گزشتہ 10 سالوں میں وہاں پہ جو آبادی کی جو جس رفتار سے آبادی وہاں بڑی ہے, جو شرح پیدائش ہے خاص طور پہ بغیر مسلم جو ہیں ان کی, وہ کہیں زیادہ ہے, تو وہ بھی اس پروپیگنڈے کو نفی کرتی ہے. عام طور پہ وہ کہتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے. اگر ایسا ہوتا تو اب ان کی آبادی اس لیول پہ نہ ہوتی جتنی, ڈبل سے بھی زیادہ. پھر وہاں پر کیپٹا انکم دیکھ لیں جس طرح چین نے ترقی کی. اب آپ یہ دیکھیں کہ 1949 میں جب عوامی جمہوریہ چین کے طور پہ یہ ملک سامنے آیا اور کمیونسٹ پارٹی نے اقتدار سنبھالا, اس وقت ایوریج ایج 35 ایئرس تھی جی, اوسط ایج جو تھی. اب 77.4 ہے. کیا سنکیانگ میں بھی ابھی 35 ہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب وہاں بھی وہی ہے. بڑی دلچسپ بات آپ نے کی, اور یہ آپ نے چونکہ 1949 کا ذکر کیا, 1949 سے بھی تھوڑا پیچھے جائیں گے اور پھر 2021 تک آئیں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ساتھ رہے گا, we'll be right back. ویلکم بیک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ عوامی جمہوریہ چین جب دنیا کے نقشے پہ ابھرا ہے 1949 میں, اس وقت کیا صورتحال تھی اور آج چین کہاں کھڑا ہے. ہم چلتے ہیں 1921 میں. آج سے 100 سال پہلے جب کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا قیام عمل میں آیا, اب 2021 میں 100 سال مکمل ہوئے اس جماعت کے, جس حوالے سے چین میں تقریبات بھی ہوئیں. چین کے صدر شی جن پنگ کا بہت اہم خطاب جو تھا اس پہ بھی ہم اپنے پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں, آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ کیا ویژن ہے اور کس طرح سے انہوں نے دنیا کو ایک ویژن دیا ہے اپنی اس تقریر کے ذریعے, اس خطاب کے ذریعے. وزیر اعظم عمران خان نے بھی نہ صرف چین کے سیاسی قیادت کو مبارکباد دی ہے, وہاں کے عوام کو مبارکباد دی ہے, بلکہ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ چین کا جو ماڈل ہے, جو طرز حکمرانی ہے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے زیر انتظام, اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور اس میں ہمارے لیے بھی کچھ سیکھ ہے. ڈاکٹر صاحب 100 سال مکمل ہوئے, وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کو انڈورس کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ چین کا جو نظام ہے وہ ویسٹ سے بہت مختلف ہے, جسے بہرحال چونکہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں تو اس لیے اس میں وہ میم میخ نکالتے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ بنیادی طور پہ میرا خیال ہے کہ جو یہ تجزیہ ہمارے وزیر اعظم نے کیا ہے, یہ اس وقت پولیٹیکل سائنس کی ڈیبیٹ ہونا چاہیے, نہ صرف پاکستان میں, ایشیا میں, دنیا بھر میں. کہ ماڈل کو آپ دیکھتے ہیں, ایک ماڈل ہے 200-250-300 سال پرانا جس کو ویسٹرن ڈیموکریسی کہتے ہیں, یا امریکہ میں اس میں پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی ہے, اور یورپ میں اور برطانیہ میں اس کو ہم کہتے ہیں پارلیمانی جمہوریت, جو جس کے عکس ہمارے پاکستان کی جمہوریت میں بھی. اب دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ماڈل ایسا ہے جس نے اپنی قوم کو ایک لیڈرشپ کا پروسیس دیا ہے, اور اس لیڈرشپ نے کس طرح اپنی قوم کو غربت سے ترقی کی طرف لے کے گئی. تو انہوں نے کہا جی اگر ہمیں وزیر اعظم نے بڑے یعنی ایک ایسے لائٹ انداز میں بھی بات کہہ دیں اور تجزیے کے انداز میں بھی, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ ویسٹرن ڈیموکریسی ایک آئیڈیل جمہوریت ہے جس میں میرٹ, لیڈرشپ سب آگے آتے ہیں اور تمام انسانی حقوق, جمہوری حقوق, ان سب کی پاسداری ہوتی ہے. وہ حالیہ برسوں میں ہم نے دیکھا, وہ حالیہ برسوں میں انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھ لیا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ماڈل یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں چین میں تو اس طرح کی جمہوریت نہیں تھی, لیکن جس طرح کی جمہوریت یا جس طرح کا پولیٹیکل سسٹم چین میں, وہ ایک ماڈل کے طور پہ ضرور سامنے آیا کہ 100 سال پہلے ایک پارٹی بنتی ہے, ایک عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کو, آج یہاں جو بالکل تباہ حال اس وقت جنگوں سے, جنگ سے تباہ حال ملک تھا, خانہ جنگیوں سے بدحالی تھی,
معیشت ختم ہو چکی تھی. اس وقت بھی 400 ملین لوگ غربت کے اس میں تھے. ظاہر اب تو دنیا کی بڑی آبادی کے طور پہ اس وقت بھی بڑی آبادی تھی. تو اس کو کس طرح ایک پارٹی نے ویژن کیا اور کہ اگلے 100 سال میں ہم نے کہاں لے کے جانا ہے, ماڈریٹلی پراسپرس سوسائٹی, یعنی اس سطح پہ جانا ہے کہ ایک خوشحال معاشرہ کریٹ کرنا. آج 100 سال میں وہاں وہ خوشحال معاشرہ کریٹ ہو چکا ہے. کروڑوں کی تعداد میں لوگ غربت کی سطح غربت سے نکالے جا چکے ہیں اور لوگوں کی انکم جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, دنیا کی بڑی معیشت بن جاتی ہے. تو وزیر اعظم پاکستان نے اسی تناظر میں کہا کہ ہمیں تو یہ سارے اوصاف بتائے جاتے تھے مغربی جمہوریت کے, لیکن چین نے بغیر اس مغربی جمہوریت کے اتنا بڑا ایک معرکہ سر کیا ہے اور ایک بڑے ملک کے طور پہ, ایک بڑی معیشت کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی ڈیموکریسی کی جب ہم بات کرتے ہیں, ویسٹرن ڈیموکریسیز کی, تو وزیر اعظم نے کہا اس میں تو امپیڈیمنٹس اتنے نظر آتے ہیں, یعنی وہ بظاہر ایک بڑا زبردست وائبرنٹ سسٹم, اس میں کوئی شک نہیں, ہم بھی یہی سمجھتے ہیں, پرائم منسٹر بھی یہ سمجھتے ہیں, لیکن عملی طور پہ اس میں رکاوٹیں بہت ہیں. ظاہر ہے کوئی لیڈرشپ اگر بلڈ ہوتی ہے, یا مثلا انہوں نے مثال دی وزیر اعظم نے کہ امریکہ کا جو صدر ہے وہ منتخب ہو, کوئی بھی آ کے 4-5 سال ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ صدر بن جاتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ لیکن چین میں ایسا نہیں ہوتا, چین میں صدر شی جیسے لیڈر پیدا کرنے کے لیے گراس روٹ سے بن کے وہ آتے ہیں. یہ بھی انہوں نے اپنے کمپیریزن میں کہا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو لیڈرشپ نیچے سے ابھر کے اور طویل جدوجہد کے بعد آتی ہے, وہی لیڈرشپ ایک ویژن لے کے ترقی کا عمل سامنے لے کے جاتی ہے. پھر انہوں نے جو باقی جو چین کی اس وقت موجودہ چین کی جو لیڈرشپ ہے اس میں خاص طور پہ صدر شی کی کوششوں کو بہت سراہا. انہوں نے کہا جی 2 کاؤنٹ پہ تو ان کو ہم بہت ہی شاباش دیتے ہیں اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایک ماڈل کے طور پہ, ایک بہتر ماڈل کے طور پہ لیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جس طرح صدر شی نے کرپشن کا خاتمہ کیا وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پھر انہوں نے جس طریقے سے معیشت کو آگے لے کے گئے, پھر انہوں نے کووڈ کے حوالے سے جو بات کی وہ ایک ہے. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز غربت والی بات, غربت کے خاتمے کی بات. یہ 2 ایسی چیزیں ہیں, کرپشن اور غربت کا خاتمہ, جس میں پرائم منسٹر نے کہا کہ ان 2 کاؤنٹ پہ ہمیں بہت زیادہ ان کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اوورآل جب وہ دیکھتے ہیں, پرائم منسٹر نے دونوں نظاموں کا موازنہ کیا, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان خود بھی ہمارے یہاں بھی چونکہ وہی ریفلیکشن ہے ویسٹرن ڈیموکریسی کا ایک سلسلہ ہے, لیکن وہ خود بھی بہت جگہ پہ محسوس کرتے ہیں کہ بڑی قدغنیں آ جاتی ہیں, بہت سارے سسٹمک پرابلم آ جاتے ہیں. تو ان کو حل کرنا ایک ایسی لیڈرشپ کے لیے جو صرف 5 سال کا ذہن میں رکھتی ہے, کیونکہ ویسٹرن ڈیموکریسی 5 سال تک 4 سال ٹھیک, جبکہ کمیونسٹ پارٹی آف چین 100 سال کا ویژن لے کے آئی ہے, 100 سال کا ویژن اچیو کیا, اگلے 100 سال کا اگلا ویژن انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. تو اس کو اس تناظر میں انہوں نے دیکھا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے. پرائم منسٹر کا جو تجزیہ اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چین کے ماڈل کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک سکسیس ماڈل ہے جس میں میرٹ بھی ہے, جس میں لیڈرشپ ایک طویل جدوجہد کے بعد سامنے آتی ہے. پھر ان کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو آگے لے کے جانا ہے, اور وہ اپنی قوم کو آگے لے کے گئے اور وہ سسٹم جو ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہے, آپ کی عوام کو اس کے ثمرات اس کے مل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا جیسے ابھی پریزیڈنٹ شی کی جتنی تعریف کی پی ایم عمران نے, انہوں نے ساتھ ساتھ ذکر جو ہوا ابھی اسی ہفتے کی بات ہے کہ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پریزیڈنٹ شی جو ہیں انہوں نے دنیا میں جو وہ ہم نصیب معاشرے کی بات کرتے ہیں, ایک سیاسی ہم آہنگی کا بھی وہاں پہ ایک پہلو نظر آتا ہے, اور ایک کثیر الجہت سسٹم ملٹی لیٹرلزم کی طرف جانے کا ایک اور ہمیں ایک اشارہ ملا ابھی, جو انہوں نے 100 سے زائد ممالک کے جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, جو رہنما ہیں, ان سے ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے خطاب بھی کیا, بات بھی ہوئی. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کیا ان کی طرف سے جو ہوا کہ پاکستان میں بھی بہت ساری جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سربراہان بھی اس میں تھے اور یہ گفتگو بھی ہوئی, اس کو کیسے آپ دیکھیں؟ بنیادی طور پہ یہ دیکھیں کہ چین کی جو لیڈرشپ ہے صدر شی کی قیادت میں, انہوں نے جب یہ ماڈل کو کی سکسیس کو دیکھا اور اس کی سکسیس کو محسوس کیا, صرف اپنے طور پہ تجزیہ نہیں کر لیا, دنیا میں اس کو کیسے دیکھا گیا. جیسے خود ہمارے پرائم منسٹر نے اس ماڈل کو ایک اچھے ماڈل کے طور پہ لیا, اس طرح دنیا کے اور لیڈروں کی طرف سے بھی ان خیالات کا اظہار ہوا. تو اس حوالے سے دیکھتے ہوئے چینی لیڈرشپ نے یہ محسوس کیا کہ چونکہ ہم ایک پولیٹیکل سسٹم ہے جس کے تحت ہم کام کریں, اس کو پہلے بھی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا مختلف دنیا کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ
رابطوں میں ہوتی تھی ٹھیک۔ اور ایکسچینج وزٹس بھی ہوتے تھے. پاکستان کی بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ انکلوڈنگ ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز وہ لوگ بھی چینی کمیونسٹ پارٹی کی دعوت پہ وہاں جاتے رہے ہیں. چینی کمیونسٹ پارٹی کے ڈیلیگیشن یہاں آتے رہے ہیں, دنیا بھر میں جاتے ہیں. لیکن یہ جو کانفرنس ورچوئل کانفرنس جس میں بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز نے دنیا کی ملکوں سے شرکت کی, ان کے ساتھ جو ایک یہ ڈائلاگ ہوا یا جو یہ ایک انٹریکشن ہوا ہے, اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پولیٹیکل کنیکٹیوٹی کو اسٹرانگ کیا جائے ایز اے پولیٹیکل پارٹی. کیونکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ بھی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گزشتہ 3-4 سال سے چین کے اوپر جو کرٹیزم ایز اے چین ہوتا تھا ایز اے کنٹری یا لیڈرشپ, اب انہوں نے جو مغربی دنیا ہے یا مغربی میڈیا ہے انہوں نے چین کی کمیونسٹ پارٹی کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ چینی لیڈرشپ کا مطمع نظر یہ ہے کہ ہم اپنی کمیونسٹ پارٹی کا جو ماڈل ہے پولیٹیکل ماڈل, اس کو دنیا کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اور لیڈرشپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ ہم کس طرح کام کر رہے ہیں اور کس طرح گراس روٹ لیول پہ پارٹی کنیکٹڈ ہوتی ہے, کس طرح وہ گورننس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور کس طرح اس میں پارٹیسپیشن ہے, یعنی ملک کے معاشرے کے تمام طبقوں کی پارٹیسپیشن ہے. اس نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو اتنی بڑی ورچوئل کانفرنس ہے اس کا اہتمام کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوشائن بات ہے اور کنیکٹیوٹی کا اور کاؤنٹر کرنے کا پروپیگنڈا جو کمیونسٹ پارٹی کے خلاف ہے اس کو کاؤنٹر, جیسے آپ نے بات کی شروع میں, ہمارے جو پولیٹیکل سسٹم پڑھائے جاتے ہیں پولیٹیکل سائنس میں, تو وہاں پہ یعنی ایک تو چائنیز ماڈل نہیں ہوتا, دوسرے جو سوشلزم پڑھایا جاتا ہے نا وہ ایز اے تھیوری پڑھایا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس پہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ یہ تو قابل عمل نہیں ہے. لیکن سوشلزم کو پڑھانا, سوشلزم کے ساتھ چائنیز کریکٹرسٹکس کو پڑھانا, یہی بات ہے کہ ابھی اگر آپ تھوڑی سی ڈیبیٹ دیکھیں جو صدر شی نے ابھی جو تقریر کی 100 سالہ جو یہ پارٹی کی سی پی سی کی جو 100 سال کمپلیٹ ہونے پہ, اس میں انہوں نے 2 باتیں کی. انہوں نے کہا کہ چین جو ہے وہ اس لیے قائم ہے یا اس لیے انٹیکٹ ہے اور اسٹرانگ ہے کہ ہمارے پاس سوشلزم کی ایک طاقت ہے. دوسرے انہوں نے کہا چین ترقی اس لیے کر رہا ہے کہ سوشلزم ود چائنیز کریکٹرسٹکس ہے. وہ کریکٹرسٹکس یہ ہیں کہ مارکیٹ فورسز کے ساتھ جوڑنا, پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور یہ کنیکٹیوٹی بلڈ کرنا. اسی لیے شاید چینی لیڈرشپ جو ہے اس وقت کمیونسٹ پارٹی کو دنیا کے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے انگیج کرنا چاہ رہی. سر ابھی ہمیں ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا, جب بریک سے واپس آئیں گے تو تھوڑا سا بڑا ایک گمبھیر سا سوال ہے اور وہ میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے اور یقیناً جو لوگ بھی تھوڑا سا انٹرسٹ رکھتے ہیں خطے سے متعلق ان کے ذہن میں بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ باگرام ایئر بیس سے امریکہ جو ہے وہ اس نے اڈا جو ہے حوالے کر دیا, سب سے بڑا بیس تھا وہاں پہ, اور جو افغان عہدیدار ہیں ان کا کہنا یہ کہ سانوں دسیاں بغیر چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے, طالبان ایڈوانس کر رہے ہیں. ایسی صورت میں پاکستان کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ پریشر ویسٹ سے بھی آ رہا ہے, پاکستان کہاں کھڑا ہوگا, اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین ساتھ رہیے گا, ویل بی رائٹ بیک. جی ویلکم بیک. ناظرین جانے سے پہلے, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سوال چھوڑا تھا ڈاکٹر صاحب کے لیے. ڈاکٹر صاحب, خطے کی صورتحال ہمارا مغرب میں جو پڑوسی ملک ہے افغانستان, وہاں پہ صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی میں نظر آ رہی ہے. ایسی صورتحال میں پاکستان کے لیے پھر کہا جا رہا ہے کہ کوئی کوشچن مارک آ رہا ہے کہ پاکستان اب کہاں کھڑا ہوگا, کیا یہ اسی بلاک کے ساتھ رہے گا یا پھر اس کو ویسٹرن سائڈ پہ جانا جھکنا پڑے گا, کہاں کھڑا ہے پاکستان؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ پرائم منسٹر نے اپنے اس پالیسی انٹرویو میں بڑا واضح کر دیا ہے کہ ہماری سائڈ کا مسئلہ نہیں ہے, ہم تو اپنے پرنسپل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ مسئلہ نہیں کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر افغانستان کی بات ہے تو واضح طور پہ پرائم منسٹر نے کہا کہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, ہوا یہ کہ آپ نے جب دیکھا کہ اب آپ فوجی طریقے سے مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے تو آپ نے وڈرال کا فیصلہ کر لیا, اور اسی سے ایک میسج مل گیا طالبان کے, شاید ان کی وکٹری ہو گئی. ان بٹوین آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو پرائم منسٹر نے کہا یہ بڑی سرٹن سچویشن ہے, اس سچویشن کا الٹیمیٹلی پاکستان پہ بھی اثر ہوگا, خطے کے باقی ملکوں پہ بھی ہوگا, اور اس کا پاکستان تو پہلے سے کہتا تھا کہ ہمیں ایک مستحکم سچویشن میں چھوڑنا چاہیے. اگر اس سچویشن میں چھوڑیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر پرائم منسٹر نے بھی اس پہ تشویش کا اظہار کیا کہ اگر یہ ایسی انفورسین سچویشن زیادہ ایگریویٹ کرتی ہے اور وہاں پہ خانہ جنگی اور لمبی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کے اثرات بڑے طویل ہوں گے. اور اس صورتحال میں
اب یہ چوائس نہیں ہے کہ ہم کوئی سائڈ لینے والی بات ہے. تو چین کے ساتھ اگر پاکستان کے تعلقات ہو تو چین افغانستان میں اسی طرح کی ایک پالیسی چین کی ہے جس طرح پاکستان کی ہے, کیونکہ پاکستان کا یا چین کا کوئی وہاں پہ فیورٹ نہیں ہے, نہ فیورٹ ہونے کی بات کی جا رہی ہے. اب سب سے امپورٹنٹ بات کی جا رہی ہے افغانستان میں پیس ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ وڈرا کر رہے تھے اس سے پہلے انٹر افغان ڈائلاگ, اس کے لیے اسٹرانگ بیس فراہم کی جاتی. لیکن ہوا کیا, وہاں پہ یہ ہوا کہ شاید ان کی ویسٹرن فورسز کا کوئی اپنا ہڈن ایجنڈا تھا, یا وہاں کی جو لیڈرشپ ہے افغان, خاص طور پہ افغان حکومت, انہوں نے کوئی بہت زیادہ سیریس ایفرٹ جن کو کرنی چاہیے تھی. دیکھیں ایک سچویشن کریٹ ہوئی, طالبان کے ساتھ بات چیت کا پلیٹ فارم ہوا, پاکستان نے اپنی پوری یعنی جو صلاحیتیں تھی اس کے مطابق فیسیلیٹیٹ کیا. دوحہ میں مذاکرات ہوتے ہیں, معاملات طے ہوتے ہیں, ایک بڑا گیپ ہے فوجوں کے نکلنے سے پہلے اور اس کے درمیان کہ انٹر افغان ڈائلاگ ہوگا. اب انٹر افغان ڈائلاگ کو فیسیلیٹیٹ کرنا یا اس کو پروسیس کرنا یا اس کے لیے وائبل انوائرمنٹ کریٹ کرنا, وہ ان کی ذمہ داری تھی, نہ کہ آپ آرام سے چپ کر کے نکل جائیں. 20 سال سے آپ بیٹھے تو آپ اپنی اشرف غنی کی حکومت کو ان کو پریشر کرتے, انہیں کہتے بھائی آپ بات چیت کریں, اس سے پہلے کہ لڑائی شروع ہو جائے آپ ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک بنواتے ان کا, آپ ان کی پولیٹیکل ایک یعنی ریکنسیلیشن کی طرف لے کے جاتے, بجائے اس کے آپ نے ان کو افغانستان سے کی لیڈرشپ کو واشنگٹن بلا رہے ہیں, کسی کو ابینڈن کر رہے ہیں, اور پھر اس طرح کی تفریق شروع کر کے اچانک نکل جاتے ہیں بگرام خالی کر کے. تو پھر کیا ہوگا, ظاہر ہے کہ ادھر ایڈوانسمنٹ ہوگی طالبان کی, تو یہ کشیدگی بڑھے گی. چاہیے یہ تھا کہ یہ انٹر افغان ڈائلاگ جو طے ہوا تھا, جو باقی معاملات طے ہوئے تھے وڈرال سے پہلے, ان کو سٹیبلائز کرواتے, لیکن انہوں نے نہ صرف وہ سٹیبلائز نہیں کرایا اور بالکل اس کو ایسی سچویشن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جو خطے کے لیے بڑی پریشان کن ہے. اب اس میں تھوڑا سا وہ میں آپ کو ایک اور اس میں پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اب آپ جب آپ اپنی نئی پولیٹیکل الائنمنٹ کر رہے ہیں تو آپ انڈیا پہ بینک کر رہے ہیں. تو میں یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ ایک طرف آپ ان کو ابینڈن کر رہے ہیں پوری سچویشن کو, دوسری ری الائنمنٹ میں آپ انڈیا کو کھچ کر رہے ہیں. ایک بڑا ملک ہے خطے کا. اچھا پچ آپ کس کے خلاف کر رہے ہیں, چین کے خلاف کر رہے ہیں. تو پرائم منسٹر نے اس پہ بھی بڑی کلیئر بات کی, انہوں نے کہا دیکھیں اس سے نقصان صرف انڈیا کا ہوگا اگر چین, کیونکہ بہتر یہ ہے, پرائم منسٹر نے یہ سجیشن دی ہے کہ انڈیا بیٹھے چین کے ساتھ معاملات طے کرے, اور اگر ٹریڈ کرنا ہے تو ٹریڈ کرے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں چین کے مقابلے میں آیا جائے گا تو یہ شاید خام خیالی ہوگی, اس سے انڈیا کو نقصان ہوگا. اور پاکستان نے بھی اپنی پوزیشن واضح کی کہ ہمیں کسی پریشر کے ساتھ, چاہے وہ ویسٹ کا ہو یا امریکن ہو, اس کے تحت چین سے ہماری دوستی کو نہ تو ہم ڈاؤن گریڈ کریں گے نہ ہم اس میں کوئی کمپرومائز کریں گے. تو یہ چین اور پاکستان کا تعاون, یہ بغیر کسی سائڈ کے ہم نے اپنے جو ہمارا ایک طے شدہ تعلقات کا ایک فریم ورک ہے اس کے مطابق آگے بڑھیں گے. تو یہ خطے کی جو سچویشن ہے اس کے تناظر میں اس وقت بڑی انسرٹن سچویشن ہے. آگے جیسے جیسے سچویشن جائے گی, انسرٹن سچویشن میں اگر پاکستان کا موقف اسی طرح برقرار رہتا ہے تو جیسے ہم پہلے بھی کیا تھا نون راشد کا مصرع نے کہ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے بے ریا خدائی کے, تو حالات شاید بہتر بھی ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تعلقات کا آپ نے ذکر کیا, 71 سال 70 سال سے یہ تعلقات چلتے چلے آ رہے ہیں دونوں ملکوں کے, پاکستان اور چین کے. اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ دنیا کے لیے ضرب المثل بن گئی ہے, ایک درجہ رکھتی ہے ضرب المثل کا. چین پاکستان اقتصادی راہداری جو ہے یہ اس کا ایک منہ بولتا تازہ ثبوت ہے. اس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ ہفتوں میں کام میں بہت تیزی آئی ہے, دوسرا فیز اس کا جو ہے وہ چل رہا ہے. اس سے پہلے کہ ہم جو ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی گوادر میں جو دوسرے فیز کے تحت وہاں پہ فری ٹریڈ زونز اور دیگر جو وہاں پہ منصوبے شروع کیے گئے ہیں اس پہ بات کریں, ذرا تعلقات کی طرف آ جاتے ہیں. تھوڑا سا بریفلی اگر آپ بتا سکیں کہ پاکستان اور چین کے تعلقات کہاں ہیں اس وقت. بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں پاکستان اور چین کے تعلقات میں بتدریج جب سے یہ قائم ہوئے 70 سال سے اب کراس ہونا شروع ہو گیا. اس سارے جو 70 سال کا پیریڈ ہے اس کو آپ اگر دیکھتے جائیں تو یہ اس میں اس گراف میں نیچے نہیں آیا, یہ گراف اوپر جاتا گیا. چاہے یہ سوشل تعلقات کے حوالے سے ہو, پولیٹیکل ریلیشننگ ہو, فارن پالیسی افیئرز پر ریلیشننگ ہو, اکنامکس, ٹریڈ, ہر لحاظ سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں وسعت آتی جا رہی ہے. اور ابھی بھی تازہ ترین جس کا آپ ذکر کریں گوادر کے حوالے سے جو ابھی پیش رفت ہے اس پہ بھی پرائم منسٹر نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ تعلقات کی جو وسعت ہے
اور جو اس میں استحکام ہے وہ ہم مزید مضبوط دیکھ رہے ہیں. یہ مزید آگے کی طرف جائیں گے. اور پھر گوادر تو ایک مطلب چینی جو ہمارے سفیر ہیں یہاں, انہوں نے تو بڑے, ہاں وہ بڑے سادہ الفاظ میں بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو گوادر جو ہے نا, آپ اس کو شو کیس سمجھیں پاکستان کی ترقی کا. جس طرح وہاں کام ہوا ہے چینی مدد سے, اس کو سمجھ لیں کہ یہ ترقی کا ایک ماڈل ہے جو پورے پاکستان کے لیے آگے جا سکتا. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی حد تک بات ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی 46 ایکڑ پہ محیط پہلا جو اکنامک زون ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے, دوسرے کا سنگ بنیاد رکھا ہے جو 2200 ایکڑ پہ ہے. تو اب یہ ایک بہت بڑا, وہاں پہ انڈسٹری کو پوری سہولتیں اور وہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی. یہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ ہے جو اکنامک زون بنایا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ایک بڑی معیشت جڑی ہوئی ہے, اس کے ساتھ ایک معاشرت جڑی ہوئی ہے, اس کے ساتھ روزگار کے مواقع جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ جب اکنامک زون بنتے ہیں, انڈسٹری کام کرتی ہے, بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری ہوتی ہے, تو وہاں روزگار کے مواقع بڑھتے جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ جو اکانومی کا پہیہ ہے وہ بھی چلتا ہے, جو عام آدمی سے لے کے ملکی سطح کی اکانومی کو حرکت میں لاتا ہے. تو یہ وہ ایک نقطہ ہے جس پہ اگر ہم یہ دیکھیں, جو جس کا ابھی ہم جس فیز میں ہم داخل ہو رہے ہیں وہ ترقی کے نئے ثمرات کی طرف جائے گا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں بڑی اس قسم کی نیگیٹو ویسٹرن میڈیا کی طرف سے رپورٹس آ رہی تھی کہ جی سی پیک پہ سلو ڈاؤن ہو گیا ہے, آگے پاکستان, اس طرح کی چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں تک پریکٹیکل کام ہو رہے ہیں نا, وہاں پرائم منسٹر عمران خان کا جو چینی میڈیا کے لیے انٹرویو تھا, یہ دراصل چینی میڈیا کے لیے انٹرویو نہیں تھا, بلکہ یہ تو ایک بڑا ایک پالیسی سٹینڈ تھا جو پاکستان نے کلیئر کر دیا. اگر بھائی کہیں اگر مسکنسیپشن ہے تو وہ دور کر لیں, کیونکہ پاکستان اور چین کے تعلقات آگے کی طرف جا رہے ہیں, مزید آگے بڑھتے رہیں گے, اور اگر کوئی غلط فہمی کا شکار ہے تو شاید وہ درست نہیں ہوگا, انکلوڈنگ انڈیا, جو انہوں نے انڈیا کا ذکر کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خطے میں جو پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں وہ صرف اقتصادی اور ٹریڈ تک نہیں ہے. اب پولیٹیکل ایشوز پہ دیکھ لیں, جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے افغانستان کا. افغانستان میں بھی تھرو آؤٹ پاکستان اور چین کی کوشش رہی ہے کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی ہو, ایک اسٹیبل گورنمنٹ قائم ہو, تاکہ افغانستان میں پیس ہو. کیونکہ افغانستان میں اگر پیس ہوگا تو پورے خطے میں ایک پیس ہوگا, اور سینٹرل ایشیا تک ایک پورا جو ڈفرنٹ کوریڈورز کا ایک سلسلہ ہے, سی پیک از ون آف دیم. یہ جب چلیں گے تو پھر ہم نصیب معاشرے کی طرف جو ترقی کے ثمرات ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. تو اس لیے دونوں ملکوں کے تعلقات, چاہے وہ دو طرفہ ہوں, یعنی ریجنل ہوں, علاقائی سطح پہ, یا گلوبل, ان میں بڑی حد تک قربت ہے. اور کبھی ایسا موقع, سوائے کبھی ایسا ہو کہ کہیں چھوٹا موٹا کبھی فیل ہوا ہو, لیکن مجموعی طور پہ چاہے یہ غیر وابستہ تحریک کے ممالک میں شامل رہے ہوں, G77 میں رہے ہوں, ترقی پذیر ملکوں کے حوالے سے ہوں, یا اب چین, ہر سطح پہ ہمارے تعاون کو آپ مثالی دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شفقت منیر صاحب, آپ کی تشریف آوری کا, آپ کے تبصرے کا, آپ کے تجزیے کا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ سکیں, اور تاکہ آپ کو صورتحال کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو. اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر یہیں سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.